अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और आज हम बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से 3 फरवरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को खुला खत लिख दिया गया है और ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है भाई। तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। और ये कोई आम खत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि मुल्क की फ़ौज के सरबरा होते हैं, उनको ये ख़त लिखा गया है और बाकायदा तौर पे इसके अंदर 6 नुकात उन्होंने शामिल किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुल के बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़र षानी करनी चाहिए और ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे फ़ौज और आवाम के दरमियान जो भरोसा है वो फ़ाल हो। तो ना जाने कौन से लोग हैं जो इसको गैर फ़ाल समझते हैं और आया ऐसा है या नहीं है, ये तो आवाम ही बेहतर बता सकती है। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वाकई आप लोग फ़ौज पे भरोसा करते हैं या नहीं करते, या इमरान खान साहब की ये ख़त में बातें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। ये ख़त क्या है? ये ख़त 6 नुकात के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें जो उन्होंने सबसे अहम इस ख़त को जब शुरू किया है तो उसका जो पहला जुमला है वो ये लिखा है कि भाई फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। और इसका जो आखिरी जो जुमला है उसमें उन्होंने फ़ौज को बाकायदा तौर पे कहा है कि अब फ़ौज को सियासत से किनारा कशी कर लेनी चाहिए और उनको अपना काम करना चाहिए और सियासी लोगों को अपना काम करना चाहिए। तो ये 6 नुकात क्या हैं, ये आपको सबसे पहले पढ़ के इसके हेडर सुनाता हूँ। पहला जो है वो 2024 के इलेक्शंस में धांधली, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम, तीसरा पीका कानून के हवाले से बात की है, चौथा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर जो है वो रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, पाँचवा सियासी अदम इस्तेकाम, और छठा तमाम इदारों को अपना काम छोड़कर सियासी इंतकाम पर लगाया हुआ है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये 6 नुकात इमरान खान साहब ने अपने ख़त के अंदर लिखे हैं और बार बार उन्होंने इस ख़त के अंदर ज़िक्र किया है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र षानी करनी चाहिए और बेहतर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे आवाम और फ़ौज के दरमियान जो तलख़ियाँ हैं वो ख़त्म हो और वो क़ुरबतें जो हैं आवाम और फ़ौज के दरमियान वो वापस बहाल होनी चाहिए। तो ये ख़त क्या है, ये ख़त आपको पढ़कर सुनाएंगे और आप लोग भी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, क्या वाकई फ़ौज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान किसी किस्म का कोई गैप है, क्या लोग वाकई फ़ौज से नाराज़ हैं या नहीं। ये तमाम तर चीज़ें आप हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी उसे पढ़ें और जो हमारी ऑडियंस है वो भी उसको पढ़ के अंदाज़ा लगाए कि आया ऐसा है या नहीं है। इमरान खान साहब ने ये ख़त जो है वो 3 फरवरी को लिखा और ये ख़त बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है उस पर भी शाया किया गया है और जो पीटीआई का दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन तमाम पर ये जारी किया गया है। ये ख़त आखिर है क्या, इसमें क्या तमाम तर बातें हुई हैं, ये आपको पढ़कर सुनाते हैं और साथ ही साथ अपना तज्ज़िया भी इस पर देते रहेंगे। अब ये ख़त शुरू कहाँ से होता है, इसमें इमरान खान साहब लिख रहे हैं, फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर के इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और आवाम में खलिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो है फ़ौज और आवाम के दरमियान जो है वो खलिश बढ़ती जा रही है। अब ये खलिश वाकई है या नहीं है, ये आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं। उसके अलावा आगे वो क्या कह रहे हैं, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात जिनको मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है ताकि आवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। मतलब उनका ये समझना है इमरान खान साहब का, शायद फ़ौज जो है वो बड़ी बदनाम हो रही है और फ़ौज को की बदनामी को कम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र षानी करे, वरना जो है वो फ़ौज मज़ीद बदनाम होगी। अब आगे इसमें क्या बात हो रही है, इसमें इमरान खान साहब लिख रहे हैं, सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली है और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है जिसने अवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां प्री रोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस हैं, उसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई है। सिर्फ 17 नशस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि भाई 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें बाकायदा तौर पे बड़ी धांधली हुई है और उस पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है और 17 सीटों वाली जमात को जो है वो पूरी मुल्क की हुकूमत दे दी गई है और आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। खैर 2018 के अंदर भी जो इंतखाबात हुए थे वो भी कुछ ऐसे ही थे मेरे ख्याल से गालबन, उस पर मगर कोई बात नहीं करता। फिर
دوسری وجہ جو عمران خان صاحب نے اس خط کے اندر لکھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. دوسری وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے. میرے مقدمات پاکٹ ججز کے پاس لگانے کے لیے ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا. عدالتوں میں جاری کورٹ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس ہوں. مطلب انہوں نے کھل کے بول دیا ہے کہ بھائی میرے خلاف جو تمام تر مقدمات ہیں وہ پاکٹ ججز کو مجھ پر حاوی کیا گیا. اور آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی، انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو. مطلب پوری کی پوری جو عدلیہ ہے اسی کو انہوں نے اس میں لپیٹ دیا ہے اور کہہ دیا کہ بھائی مجھ پہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ بالکل صحیح مقدمات نہیں ہیں اور من پسندیدہ فیصلے جو ہیں وہ ججز سے دلوائے جا رہے ہیں. تیسری وجہ پیکا جیسا کالا قانون الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا ہے. اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے. اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مطلب پیکا کا یہ جو معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جب وہ وزیر اعظم تھے تو بڑا زور پکڑا ہوا تھا، اس پہ صحافیوں نے بڑا احتجاج کیا، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ جو پیکا کا کالا قانون ہے اس سے واقعی جو صحافی ہیں وہ بڑے متاثر ہوں گے. اور یہ صرف نہ کہ صحافی بلکہ لوگوں کو فریڈم آف سپیچ کی باتیں کرتے ہیں، ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا تو ہم نے اس قانون کے ذریعے باقاعدہ طور پہ گلا ہی گھونٹ دیا ہے. خیر، چوتھی بات جو انہوں نے اس خط میں لکھی ہے، چوتھی اہم وجہ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. ہمارے لیڈران اور کارکنان کی چادر چار دیوار کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے. عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے بھائی اس خط میں کہ ان کے کارکنان پہ اور رہنماؤں پہ 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے ہیں. 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئی ہیں. 20,000 ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریوں کا فگر عمران خان صاحب اس خط میں دے رہے ہیں. انہیں اغوا کیا گیا، لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کے غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا ہے. تو یقیناً یہ کل تک عمران خان صاحب کی بڑی فوج کے ساتھ قربتیں تھیں اور ان کی حکومت میں بھی یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی. تب انتقام جو ہے وہ نون لیگ سے لیا جا رہا تھا، آج نون لیگ کی حکومت ہے تو PTI سے انتقام لیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے بھی اب انتقام کی سیاست بند ہونی چاہیے اور پاکستان کے لیے سب کو ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے اور راستے جو ہیں وہ نکالنے چاہیے تاکہ ہمارا ملک بہتر ترقی کر سکے. اب اس خط کے اندر 5ویں بڑی وجہ انہوں نے کیا لکھی کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی بدولت معیشت کا برا حال ہے جس نے عوام کو مجبور کر دیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی. جہاں دہشت گردی کا خوف ہو وہاں کوئی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں ہوتا. سرمایہ کاری صرف تب آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ سب کلیے بیکار ہیں. اچھا بھائی، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر عدم استحکام نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی. سرمایہ کاری تو واقعی اس ملک کے اندر نہیں آ رہی اور لوگوں کے حالات بھی بڑے خراب ہیں. سرمایہ کار آنا چاہتے ضرور ہیں لیکن واقعی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان آنے پر کوئی ایسا بھروسہ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر تو کوئی کام کرپشن کے بغیر ہوگا نہیں، یہاں پر تو کوئی کام جو ہے وہ بغیر پیسے دیے ہوگا نہیں، اور یہاں پر کس کو آپ نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر ساتھ لے کر چلنا ہے، آیا اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یا اپوزیشن کو. یہ تمام تر باتیں سرمایہ کاروں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. چھٹی اور آخری بڑی وجہ جو انہوں نے لکھی اپنے خط میں وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کا اپنا فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کے غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام پہ لگایا ہوا ہے.
میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب اس میں مطلب بالکل کھل کر عمران خان صاحب آ گئے بھائی، فوج کے چیف کو خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میجر اور کرنل کے رینک کے لوگوں کو جو ہے وہ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑانے میں لگایا ہوا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے۔ پرسوں اے ٹی سی کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھیں، کسی نادیدہ قوت نے اس کو سپوتاز کیا۔ اچھا بھیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آنا چاہتی تھی مگر ان کو نہیں آنے دیا۔ اب خط کے آخر میں عمران خان صاحب کیا لکھ رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا۔ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام ہے اس قوم کی بہتری کے لیے ان کے مسائل کی نشاندہی کرنا، جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے۔ میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے، یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا۔ ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلش کم ہو، اور اس بڑھتی ہوئی خلش کو کم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو عمران خان صاحب نے اس خط کے اندر لکھی ہے کہ فوج کا اپنے آئینی حدود میں واپس جانا۔ مطلب عمران خان صاحب اس کو بڑا ایک اوپنلی تاثر دے رہے ہیں کہ فوج اپنی آئینی حدود کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے وہ کیا لکھ رہے ہیں، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنے معینہ کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلش قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ اب بھائی عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس چلی جائے، تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ فوج اپنے آئینی دائرے سے باہر ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی فوج اور میں ایک پیج پر ہوں، جنرل باجوہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، جنرل باجوہ کی بڑی محبتیں تھیں ان کے ساتھ، مگر جیسے ہی ہم نے دیکھا وقت گزرا اور عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تو جنرل باجوہ کے اوپر کافی انہوں نے تلخ بیانات دیے، اور انہوں نے تمام تر اپنی سیاست کا جو ملبہ تھا وہ جنرل باجوہ کے اوپر ڈالا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض بھی جو ہے ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی فوجی عدالتوں کے اندر اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کا کورٹ مارشل بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک جانب ماضی کے اندر ہم نے فوج کے ساتھ قربتیں دیکھیں، اور جنرل فیض جو تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے تمام تر معاملات کو چلاتے تھے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ فوج کے سربراہ کو کھلا خط لکھا جا رہا ہے، اور اس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ تو یہ اس خط کے بعد جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ فوج اور عمران خان جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں، ان میں کوئی دوریاں بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہیں، کہیں پہ ختم ہوتی بھی نہیں دکھائی دے رہی، اور عمران خان صاحب کا یہ جو خط ہے وہ یقیناً وہ ٹاک آف دی ٹاؤن خالی پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر پوری دنیا کے اندر موجود ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فوج اور عمران خان کے درمیان جو خلش ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس میں کوئی بھی واپسی کا راستہ نہیں دکھائی دے رہا، اور عمران خان صاحب کے اس خط کے بعد کہیں پہ بھی لگ نہیں رہا کہ کوئی واپسی کا دروازہ انہوں نے بھی چھوڑا ہے۔ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی خرابی کی طرف دکھائی دے رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی بھی کہیں کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس دے نہیں رہی جہاں پہ مذاکرات کے دروازے کھلیں اور راستے کھلیں، اور کہیں پر فوج اور پی ٹی آئی ہمیں ایک پیج پر آتی ہوئی دکھائی دے۔ یقیناً ریاست کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، جب آپ ریاست کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ریاست جو ہے وہ آپ کو نصب و نابود کر دیتی ہے۔ ہم نے تو پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنمکس میں ایسا ہی دیکھا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مزید آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم مزید جب آپ کے فیڈ بیکس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عوامی رائے کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے کے اندر۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔